अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज मेरी तकरीर का मौजू ये है कि आपको ये बात बतलाना चाहता हूँ कि अपनी औलाद की तरबियत किस तरह करनी है। तरबियत औलाद, अल्लाह पाक ने इस आयत में फरमाया है कि ए ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो औलाद की तरबियत कैसे होगी, कब शुरू करनी चाहिए? जिस तरह किसान जमीन में बीज बोने से पहले जमीन को तैयार करता है, इसी तरह हमने भी बच्चे की पैदाइश से पहले ये सिस्टम शुरू करना है। पहले तो औरत जो है उसका सिस्टम, मेंस्ट्रुअल सिस्टम उसका और दीगर जो मराज हैं, जहां हमने बीज बोना वो सही होना चाहिए। अगर खराब हो तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। उसके बाद बच्चे की पैदाइश से पहले, यानी उसका सिस्टम शुरू करने से पहले, बीज बोने से पहले क्या करना है? सही मुस्लिम में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और पढ़ा करते थे और उम्मत के लिए कहा कि ये दवा पढ़ा करो, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबनिश शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़ताना, कि अल्लाह तेरे नाम से शुरू करने लगा हूं और जो इसके नतीजे में तू हमें औलाद देगा, इसको शैतान से महफूज फरमा, उसके शर से उसको बचा लेना। ये अल्लाह से हम दुआ कर रहे हैं। इसके बाद सिस्टम शुरू करना है और हमल का दौरानिया जो है उसमें हमने अपनी बीवी को, यानी हामला औरत को क्या करना है? हलाल का रिज़्क खिलाना है। हलाल का रिज़्क खाने से जो परवरिश बच्चा करेगा, दुनिया में आएगा, वो दीन को जल्द कबूल कर लेगा, रहमान की बातों को जल्द कबूल कर लेगा। अगर हराम के लुक़मे से उसकी परवरिश हुई तो फिर वो शैतानी काम और शैतान की बातों को जल्द कबूल करेगा। दूसरी बात, हमल के दौरान हमने कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़नी है हामला औरत को, ताकि इसका भी उस पर अच्छा असर पड़ता है। जिसकी मिसाल एक देता हूं, यानी उसको खुश रखना है और वो खुद खुश रहने की कोशिश करे और उसको कोई शदीद गम ना पहुंचे। अगर कोई गम पहुंचेगा, सदमा होगा, तो बच्चे पर उसका बुरा असर पड़ेगा। इसकी मिसाल, एक हामला औरत थी, 6-7 माह का हमल है, उसका एक भाई आग से जलकर मर गया, तो उसका उस पर इतना बुरा असर हुआ। जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो उसको बीमारी थी झटके लगने की और कई अर्सा वो उसका इलाज करवाते रहे, वो ठीक नहीं हुआ। फिर एक दवाई है होम्योपैथी की, गम को दूर करने वाली, गम के बद असरात को दूर करने वाली अग्नेशिया, तो वो उसको 2-3 खुराकें खिलाई तो उसके झटके खत्म हो गए। गम के असरात जो बच्चे पर पड़े थे वो ठीक हो गए। मतलब कहने का कि हमल के दौरान हामला औरत को हवादार माहौल होना चाहिए, वो खुश रहे, उसको गम ना पहुंचे, वो कुरान पढ़े, वो नमाजें पढ़े, वो जिक्र करे और हलाल का लुकमा खाए। अब बच्चे की पैदाइश होगी है, पहले दिन वो दुनिया में जब आया, पहले दिन हमने क्या करना है? उसको तबलीग करनी है, उसको बताना है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, 4 बार कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसको ये कान में ये बात करीब होके बतानी है कि अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कशा नहीं है, कोई हाजत रवा नहीं है, कोई रिज़्क देने वाला नहीं, कोई पैदा करने वाला नहीं, कोई औलाद देने वाला नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हैं। नमाज की तरफ आओ, खैर की तरफ आओ, अल्लाह सबसे बड़ा है, उसके अलावा कोई मुश्किल कशा, हाजतवा और पैदा करने वाला नहीं। ये तबलीग की हमने पहले दिन। और तिरमिज़ी में रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हज़रत हुसैन को जन्म दिया, हुसैन बिन अली को, तो आपने उनके कानों में अजान कही
اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، یعنی نبی پاک کی سنت ہے بچوں کے کانوں میں اذان دینی، اور پھر امام ترمذی فرماتے اس حدیث پر عمل ہے، یعنی امت کا صحابہ تابعین تبع تابعین نبی اس پاک سے لے کے آج تک اس پر عمل ہے اہل علم کا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تبلیغ کی، شیطان بھی تبلیغ کا، اس سے پہلے ہم نے یہ تبلیغ کرنی ہے، بچے کے کانوں میں یہ اذان دینی ہے، یہ پیغام دینا ہے، یہ عقیدہ بتلانا ہے، یہ تبلیغ کرنی ہے، یہ تربیت کا ایک حصہ ہے۔ تو میرے بھائی اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ساتویں دن کیا کرنا ہے؟ اس کا نام اچھا سے رکھنا ہے، جس طرح عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، صحیح حدیث سے جو ثابت ہیں۔ اچھا نام، اچھے نام کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، اچھی غذا دینی ہے، اچھا ماحول دینا ہے، اس کے سامنے ہم نے نمازیں پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنتے جو ہیں وہ گھر میں پڑھا کرو، فرض مسجد میں پڑھا کرو، اس سے گھر میں برکت پیدا ہوگی، گھر کی بہت سی پریشانیاں دور ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا اور بچوں کی تربیت ہوگی۔ 7 سال کا بچہ ہے، نام اچھا رکھنا ہے، پھر اس کی تربیت، تاکہ اچھی تربیت ہو جائے، اس کے لیے دین اسلام میں یہ سسٹم اللہ رکھا ہے کہ اس کے سر کے بالوں کو کاٹ کے اس طریقے کے ساتھ اس کا وزن کرو چاندی کے برابر، چاندی صدقہ کرو، کہ صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ بلائیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں اس کی ختم ہوگی، وہ آزاد ہوگا۔ پھر عقیقہ کرنا ہے، اس سے بچہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، گروی ہوتا ہے، صدقہ دینے سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو صدقے اس کے ذریعے اور بالوں کے برابر چاندی دینے سے، یہ کام کرنے سے وہ بچہ جو ہے شیاطین سے کچھ محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اب بچے کے سامنے ہم نے، اگر ماں باپ قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو بچہ جو دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ جس طرح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ میں جب اذان دی جاتی تو ساتھ ہی نوجوان تھا، بکری چرایا کرتا تھا، وہ جب اذان دی جاتی وہ نقل اتارتا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو آپ نے اسے بلایا، کہا اذان دو، اس نے اذان دی، کہا ایک بار دہرائی، تو اس کی آواز بھی بلند تھی، خوبصورت تھی۔ آپ نے دعا کی اس کے لیے، اللہ اس میں برکت ڈال دے اور اس کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ پاک نے ہدایت دی، وہ مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، آج کے بعد مکہ والوں کا تو ہی مؤذن ہے۔ تو بھائی، جس طرح ہم چلتے پھرتے کو گانا سنتے ہیں تو گانا ہماری زبان پہ چڑھ جاتا ہے، تو دیکھنے اور سننے سے بہت اثر پڑتا ہے۔ بچے کے سامنے ہم نے گالی نہیں دینی، اچھی بات کرنی ہے، اور قرآن پڑھتا ہے، نمازیں پڑھنی، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ اب بچہ جو ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین اس کو عیسائی، یہودی، مجوسی بناتے ہیں۔ پیدا ہوتا ہے تو صحیح ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو بناتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب بچہ پیدا ہوا تو ہم والدین کیسے اس کو یہودی، عیسائی وغیرہ بناتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو ہم جب علم سکھاتے ہیں، جو سب سے بہتر علم جو ہے اخروی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے، وہ دین کا علم ہے، تو ہم جب وہ سکھلاتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ہم وہ سکھلانے کی بجائے اسکولوں میں بھیجتے ہیں جہاں دین نہیں ہوتا۔ مدرسے میں بھیجنا ہو تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ مدرسے میں جب بھیجتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ 8 بچے، ان میں سے ایک بچے کو بامشکل ہم دین سکھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایک بچے کو 8 بچوں میں سے۔ تو پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ بھیجیں جہاں تعلیم فری ہو، مفت میں تعلیم مل جائے، اور میرے بھائیوں، نہ اس پہ ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، نہ صحیح وقت دینے کے لیے تیار ہیں، نہ اس کا پتہ کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اسکول کے علم کے لیے، دنیاوی علم، دنیاوی زندگی کو سنوارنے والا علم جو ہے، اس کے لیے ہم پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، حالانکہ وہ فرض بھی نہیں ہے، اور جو فرض علم ہے وہ سکھاتے ہیں تو کہتے ہیں مفت میں مل جائے۔
تو ہمیں چاہیے کہ دین سکھانے کے لیے ہمیں اس پہ خرچ کرنا چاہیے. وہ نہیں بھی لیتے تو ہمیں دینا چاہیے. جب ہم ان کو دیں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ بچہ جو ہے ہمیں فائدہ دے رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی اس پر وقت دینا چاہیے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. تو میرے بھائیوں، دین کا علم سکھانا فرض ہے، اور دین کا علم جو ہے ہماری اخروی زندگی جو ہے سنوار دے گا، اور ہمارے لیے یعنی والدین کے لیے اور اس کے لیے یہ ذریعہ نجات بنے گا، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. جس طرح بچہ چھوٹا ہوتا ہے جو پڑھے گا، جس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کو قبر کے پاس سے گزرا تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. کہا اتنا سخت عذاب کیوں؟ اللہ پاک نے موسیٰ اپنے کام سے جب واپس آؤ گے اس وقت پوچھ لینا، دوبارہ آیا تو اس پر عذاب نہیں ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ پاک نے فرمایا جب یہ فوت ہوا تھا تو اس کا بچہ جو تھا ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، دنیا میں آیا، اس نے پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے. تو اللہ نے سے کہا کہ اللہ تو رحم کرنے والا بخشنے والا ہے، اور یہ بچہ جو ہے باپ کی کمائی ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. یعنی قبر کے اندر وہ نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، کچھ کرے گا بھی تو اس کو ثواب نہیں ہے، کیونکہ وہ عمل کی جگہ نہیں ہے. دنیا کے اندر جو کیا ہے وہی اسی اعمال کا اسی اجر ملے گا. تو اولاد جو ہے باپ کی کمائی ہوتی ہے. اولاد، نیک اولاد جو ہے جو اچھا عمل کرے گی اس کا فائدہ اس کے باپ کو ہوگا. تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم توتلی زبان میں کہا تو اللہ پاک نے اس کے باپ پر سے قبر کا عذاب ہٹا دیا. تو میرے بھائیوں، بچوں کی تربیت ہم نے دینی کرنی ہے. یہ ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی ذریعہ نجات ہے. ہم یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حدیث میں آتا ہے جب 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز کا حکم کرو، نماز کا حکم کرو. یہ نہیں کہ نماز سکھاؤ، نماز کا حکم کرو. 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ اور ان کے بستروں کو الگ الگ کر دو. ہم وہاں پر نہیں پہنچنا کہ 10 سال کا انتظار کرنا پھر مار کے پڑھانا ہے. مار کی ضرورت اس وقت پڑے گی جب ہم دین سکھائیں گے نہیں. انشاءاللہ جب سکھائیں گے تو پھر مارنے کی بچوں کو ضرورت نہیں ہے. پیار کریں گے تو پیار سے، اشارے سے سمجھ جائے گا. تو میرے بھائیو، مسلم شریف میں ہے ربی بن معوذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم روزے رکھا کرتی تھی اور اپنے چھوٹے بچوں کی بھی روزہ رکھوایا کرتی تھی، اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد میں جایا کرتی. چھوٹے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے ساتھ لے جاتی تھیں. جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا، انہیں بھوک لگتی تھی تو ہم روئی کے کھلونے بنا کر ان کو دیتے تاکہ ان کا دل بہل جائے، وہ ان کے ساتھ کھیلیں. حتیٰ کہ اسی طرح وقت گزر جاتا اور ان کا روزہ پورا ہو جاتا. یعنی وہ چڑی روزہ نہیں دکھواتے تھے. چھوٹے بچے اتنے چھوٹے کہ روئی کے کھلونے سے جن کا دل بہل جائے، ان کو بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ساتھ لے جاتی تھی، ان کو بھی فرض روزے رکھواتی تھیں. تو میرے بھائیوں، ہم کیا کریں؟ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نماز کے لیے لے جاتے ہیں؟ کیا ان کو روزے رکھواتے ہیں؟ ہم تو بڑے نہیں رکھتے، بڑے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے. تو میرے بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی رمضان مبارک میں شراب پی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اے بدبخت، تو رمضان میں شراب پیتا ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، تو روزہ نہیں رکھتا. ہمارے تو چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، چھوٹے بچے بھی. تو میرے بھائیو، مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو میرا ارادہ ہوتا ہے لمبی نماز پڑھانے کا، لیکن جب پیچھے چھوٹے بچے کو کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، سورت کو چھوٹی کرتا ہوں یا رکوع کر لیتا ہوں، تاکہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو. بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہوتی ہے. تو میرے بھائیو، چھوٹے بچوں کو مسجد میں نماز کے لیے لے جانا چاہیے. یہ تربیت ہے. روزے رکھوانے چاہیے، یہ ان کی تربیت ہے. جب فرضیت شروع ہو جائے گی اس وقت اس کی عادت پختہ ہو جائے گی. اس وقت اگر وہ روزہ چھوڑے گا یا نماز کی ایک رکعت بھی چھوڑے گا تو میرے بھائیو، ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ جائے گا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو میرے بھائیو، ہم
ہم اپنے ہاتھوں سے عیسائی یہودی مجوسی بناتے ہیں اپنے بچوں کو کہ ایسے اسکولوں میں بھیجتے ہیں جہاں وہ دینی اسکول نہیں ہوتے، اور کئی تو صاحب حیثیت لوگ جو ہیں امریکہ، انگلینڈ، یو کے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں جہاں ان کے ساتھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی عیسائی اور یہودی اکثر ہوتے ہیں، ان کے استاد بھی عیسائی اور یہودی، استاد بھی عیسائی اور یہودی ہوں۔ تو میرے بھائیو، اس نے جب کوئی کویسچن سمجھانا ہے تو مثالیں بھی اپنے مذہب کی دینی ہے، اپنی سوچ کے مطابق ان کی تربیت کرنی ہے۔ جب 5 سال میں وہ ڈاکٹر بن کے آئے گا تو وہ تقریباً 90% عیسائی بن جائے گا یا یہودی بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، وہ نہ اس کی شکل مسلمانوں والے ہوگی، نہ بال ہوں گے، نہ جناب اس کا لباس ہوگا، نہ اس کی بولی ہوگی، وہ بالکل 90% غیر مسلم ہو جائے گا۔ لیکن اس کو پتہ نہیں ہوگا، وہ سمجھے گا شاید مسلمان اسی کو کہتے ہیں، الحمدللہ کہے گا میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، کلمہ بھی اب اللہ کے رسول فرماتے صحیح مسلم میں غیر اللہ کی قسم کھانے سے کلمہ ختم ہو جاتا ہے، تو باقی عمل تو الگ بات ہے، کلمہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ آخری مراحل جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ مراحل ہے کہ جب ان کی اس بچوں پر ہم نے خرچ بھی کرنا ہے۔ عبد الرحمن نامی شخص امام احمد بن حنبل کے دور کا، تو اس کا وہ جہاد کے لیے اس کا باپ گیا، تو اس کی بیوی حاملہ تھی، وہ اس کو 70-80 دینار دے کے گیا، کہنے لگا کہ یہ پیسے سنبھال کے رکھنا، جتنے اچھے کام خرچ کرنے ہیں تو اچھی جگہ خرچ کرنی ہے، ہو سکتا ہے میں جہاد کے لیے جاؤں، فوت ہو جاؤں یا قید ہو جاؤں۔ تو وہ قید ہو گیا، 25-30 سال کے بعد آیا، لیکن بیوی سے آ کے پوچھا کہ وہ پیسے کہاں خرچ کیے؟ اس نے کہا کہ میں نے اچھی جگہ خرچ کیے۔ کہا کہاں؟ کہا اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ کہاں خرچ کرنا چاہیں گے؟ اس نے کہا کہ اگر میرے پاس اتنے پیسے تو میرا بیٹا ہو اس پر خرچ کر دوں کہ وہ اچھا عالم بن جائے، جس طرح کہ آج میں نے مسجد میں ایک عالم دیکھا ہے، کاش میرا بیٹا بھی ایسا میرے بیٹا ہوتا، میں اس پر اتنے خرچ کر ایسا عالم بناتا۔ تو اس کی بیوی نے کہا جو درس دے رہا تھا وہ تیرا ہی بیٹا تھا۔ تو میرے بھائیوں، آج کل کے 70-80 لاکھ روپیہ بنتا ہے، وہ بچے کو عالم بنانے کے لیے خرچ کیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ تو ہم تو کہتے ہیں بچہ وہاں پڑھے، اگر پہلے تو ہم دین سکھاتے نہیں، اگر مدرسے مسجد میں بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں فری تعلیم ہو، انگریزوں والی تعلیم، جو یہودیت اور عیسائیت والی تربیت جس سے ہوتی ہے، اور جس سے صرف اس دنیا سمجھتی، دنیا کی زندگی، اخروی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اس علم کے لیے، اس علم کو سیکھنے کے لیے ہم پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، والدین پیچھے جا کے بچے کی کیئر کرتے ہیں، ان استادوں سے پوچھتے ہیں ہمارا بچہ کیسا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا فقدان ہے۔ ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں ہے، ہم قرآن حدیث کو نہیں مان رہے، ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حالانکہ اخروی زندگی بہتر ہے، لامحدود ہے، اسی کو ترجیح دو۔ پھر آخری بات ہے کہ شادی کرنی ہے بچے کی، تو ہم بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا امتی نہیں ہے۔ اب بچی ہے، ہم انہیں شفقت کرنی، رحم کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ ظلم کیا ہے کہ اگر وہ دیندار ہے بیٹا یا بیٹی، تو اس کی شادی بھی دیندار لڑکے سے کرنی ہے۔ حسن نہیں دیکھنا، دولت نہیں دیکھنی، خاندان نہیں دیکھنا، دین دیکھنا ہے، دین کو ترجیح دینی ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا تم دینداری کو ترجیح دو، حسن دولت خاندان کو نہیں، دینداری کو ترجیح دو، تمہاری آخرت بہتر ہو جائے گی، بچے کی بھی ہو جائے گی، بچی کی ہو جائے گی، تمہاری بھی آخرت بہتر ہوگی، تم بھی اور وہ بھی جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس ظلم سے بچا کرو، کیونکہ گاڑی کے ایک پہیہ ٹھیک ہو دوسرا خراب ہو تو پھر گاڑی نہیں چلے گی، پھر وہ ٹائر خراب ہوگا، ٹوب خراب ہوگی، نقصان پر نقصان ہوتے رہیں گے، زندگی کی گاڑی صحیح نہیں چلے گی۔ یہ ظلم نہ کیا کرو، تربیت کرنی ہے۔ اور طبرانی کے اندر روایت ہے ایک بچی قیامت والے دن اس کو جہنم کا پاس ملے گا، باپ کو جنت کا پاس ملے گا۔ وہ جہنم میں جب اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے تو بچی کہے گی مجھے اللہ میری بات تو سنو۔ اللہ پاک فرمائیں گے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ کہے گی اللہ میں چھوٹی سی تھی، میرے باپ نے مجھے روٹی کھلانی سکھائی، کپڑے پہنے سکھائے، نماز نہیں سکھائی،
نماز پر نہیں مارا، نماز کی تبلیغ نہیں کی، پردہ نہیں کروایا، اس کی اہمیت نہیں بتلائی، اس کی وجہ مجھ سے ناراض نہیں ہوتے تھے، اللہ آج وہ جنت میں جا رہا ہے، میں جہنم میں جا رہی ہوں۔ تیرے نبی نے فرمایا ہے حقوق اللہ کو تو چاہوں میں معاف کر دوں، لیکن حقوق العباد کو میں نہیں بلکہ میرے بندے ہی معاف کریں گے۔ تو میرے حقوق تھے کہ میرے والدین کو میری تربیت کرنی چاہیے تھی، انہوں نے میرے حقوق ادا نہیں کیے، آج یہ جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے اس کے باپ کو بھی اس بچی کے ساتھ جہنم میں ڈال دو۔ تو جس طرح فرمایا بعض بیویں بعض لا تمہاری دشمن ہے، تو میرے بھائیو یہ دشمنی اس وقت ظاہر ہوگی جب وہ خود جہنم میں جا رہے ہوں گے، تمہیں بھی جہنم میں لے جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس طرح تربیت کرنی ہے۔ میری بات اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا ان